एक क्वेश्चन जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होता है, नॉर्दर्न एरियाज में आपने रूरल नॉर्थ, अगरचे ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ रूरल है, बट स्टिल कंपैरेटिवली स्पीकिंग जो अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज हैं और उनके मुकाबले में जो रूरल है नॉर्थ है, और अभी आप रूरल सिंध को देख रही हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन के हिसाब से आपको क्या कंट्रास्ट लगते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, पार्ट ऑफ क्वालिटी? Well, Dr. Khaki, it's a very interesting question, I would say. And इस पे तो हम एक अलग से एक कुछ बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। But for now, I would say कि बिल्कुल ही different है. The dynamics are very different. The context is totally different, right? और I would say कि अभी तक वो preparedness, readiness और वो awareness वाली चीज़ के लेवल पर ही सिंध जो है वो that is behind, it's still lagging behind. और जबकि आप नॉर्थ की बात करें तो अवेयरनेस तो आ गई है, और अवेयरनेस आने के बाद they have equipped themselves और they have started, बल्कि काफी टाइम हो गया कि वो अपने बच्चियों को एजुकेट कर रहे हैं, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि देयर आर नंबर ऑफ फील्ड जिसमें उन्होंने अपनी बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी दी है, सपोर्ट किया है कि वो अपना लोहा मनवा सकें। राइट, स्पोर्ट्स में देख लें, आप देखें देयर आर नंबर ऑफ नेम्स जो कि मैं ले सकती हूँ, क्रिकेट के फील्ड में, बॉक्सिंग के फील्ड में, मार्शल आर्ट्स के फील्ड में, इवन माउंटेनियर भी है हमारे वहाँ की एक खातून जो कि पाकिस्तान की और फर्स्ट माउंटेनियर है। तो आई वुड से कि वो एक बिल्कुल ही उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो बहुत ऊपर जा रहा है। बट हियर इन सिंध they have just started educating their children, but with the limitation के सामने सिर्फ इनको educate करना है, but the purpose why we are educating them is still not there. वो अभी तक awareness नहीं आई है। and और वो जो एक्सेस की भी बात करें तो एक्सेस में भी सिंध जो है वो बहुत पीछे है अभी तक। आपके ख्याल में सिंध दूसरे प्रोविंसेस से भी अगरचे टेक्निकल बन जाएगा, आई डोंट वांट अ टेक्निकल बट एन इम्प्रेशन, दूसरे प्रोविंसेस से भी कदरे पीछे या कंपैरेटिवली स्पीकिंग स्टिल रीजनेबली प्रोग्रेस कर रहा है? सिंध अपने तौर पर मुंह तो कर रहा है, एजुकेशन तो आ रहा है, जो हम बात कर रहे हैं वो स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो स्पीड दूसरे प्रोविंसेस से भी आपके ख्याल में, आपका इम्प्रेशन क्या है, थोड़ा बिहाइंड है? आई वुड से कि बिकॉज आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो एजुकेशन इज वेरी मच विद लिंक विद द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। तो बिकॉज सिंध के जो लोग हैं, आई वुड से दैट प्रोविंस, वो उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, सोशियो इकोनॉमिकली वो काफी पीछे है। जब सोशियो इकोनॉमिकली पीछे होगा तो एजुकेशन में डेफिनेटली वो अंडर प्रिविलेज्ड होगा। या और एडिशनली ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप बेहतर जानते हैं, कल्चर और जो परसेप्शन है औरत का मोर जनरली और गर्ल्स एजुकेशन स्पेसिफिकली, सिंध में मुझे भी बहुत ही वसी टूर करने का मौका आया है, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू करने का मौका आया। जैसा एक ज़माने में नॉर्थ में आइडिया था कि हम लड़कियों को तालीम दे के करेंगे क्या, वही ज़मींदारी ही करनी है उनको, तो दैट वाज द विजन जो आप कह रहे हैं ना, जो परसेप्शन था फ्यूचर का, प्रेजेंट का। बहुत हद तक सिंध में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमिकली वेल्दी हैं, उनका भी ये होता है कि हम गर्ल्स को पढ़ा के क्या करेंगे, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, नस्ल दर नस्ल बैठ के हम खा सकते हैं, हमारी ज़मीनें वगैरह, तो उनको क्या ज़रूरत है, जॉब। तो एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब्स था, या एजुकेशन का जो पर्पस अल्टीमेट एम जॉब है, और चूंकि लड़कियां जॉब हमें नहीं चाहिए, हमारी लड़कियां हम नहीं चाहते जॉब्स करें, तो इसलिए फिर उसकी ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती थी। ये इमेज ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ बदल रहा है, चूंकि जो वुमेन के जो फील्ड्स हैं वो इतने एक्सपांड हो चुकी हैं। और बाय द वे सिंध को मैं एक और एंगल से बड़े स्ट्रेंथ से देखता हूँ, सिंध में बहुत ही अच्छे थिंकर्स, बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे पोइट्स भी पैदा हो गए हैं,
تو سندھ کے اپنے ایک لحاظ سے اسٹرینتھ ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدر ایلیٹسٹ جو سندھ کا طبقہ ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، پالیٹکس ہو یا اور چیزیں ہوں، لیکن جو عام لوگ ہیں کسی حد تک کوٹ اینڈ کوٹ رولر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس حساب سے وہاں جو ایکسیس ہے، جاب کے ایشوز ہیں، تو یہ بڑے پرابلمز ہیں. تو نارتھ میں یہ ہوا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں تو بہت سارے اپورچونیٹیز نارتھ کے اندر آ گئی اور خواتین نے گریپ کیا، آپ جیسے بریلین خواتین نے ان اپورچونیٹیز کو گریپ کیا اور پیرنٹس نے امیجیٹلی ایڈوانٹیج دیکھا. سندھ میں ظاہر صدیوں سے ایجوکیشن ہے، نارتھ میں ایجوکیشن 70s نہیں 80s کے بعد میری نظر میں ناردرن ایریاز میں گرلز ایجوکیشن شروع ہوا. اٹس ویری لیٹ. سندھ میں پہلے سے سکولز ہیں، گرلز سکولز بھی ہیں، ہسٹوریکلی بہت لمبے عرصے سے گرلز سکولز ہیں، لیکن سم ہاؤ یہ سوشیو اکانومک اینڈ کلچرل جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے گرلز ایجوکیشن امپیکٹ ہوا ہے. ہم کسی حد تک کنکلوڈنگ کی طرف جانا چاہیں گے، بہت ساری باتیں ہیں، میں بھی ہم دوسرا ویڈیو بھی کر سکتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز بھی لگتے ہیں، اگر خدا نخواستہ 19-20 کچھ چیزوں میں تو ہم دوسرے ڈائمینشنز بھی ہم سیکنڈ ڈسکشن کریں گے. کوالٹی پرٹیکولرلی ایک ایشو ہے، اس کو دیکھ کر ریسنٹلی میری نظر سے کسی کے کچھ تھاٹس گزرے جس میں یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے کیا کرنا ہے. پاکستان میں ایک ہیوج ایشو ہے، میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور ایز اے وومن امپاورمنٹ، ایجوکیشن کیسے امپاور کرتا ہے، اس سلسلے میں آپ سے لاسٹ کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گا کہ اسی ناردرن ایریاز سے آئیں آپ، ایک پریویلیجڈ پیرنٹس کے شہزادی ہونے کے ناطے بچپن سے آپ کو اچھا موقع ملا ایجوکیشن لینے کا. تمام اس طرح کو یہ موقع نہیں ملا. آپ اپنی والدہ صاحبہ کو لے لیں، یعنی ایج کے حساب سے، تو اس زمانے میں اسکولنگ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی. ناردرن ایریاز میں جہاں تک میں جانتا ہوں گرلز ایجوکیشن غالباً 80s کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں. تو بہرحال لیکن آپ کو اتنا ایکسپوجر ملا، لوکل ایکسپوجر، ابھی نیشنل ایکسپوجر ہے، پھر ایجوکیشن کے حساب سے انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا ہے. خاتون کی حیثیت سے کیا اپنے آپ کو بہت ہی امپاورڈ محسوس کرتی ہیں، یا اسٹل آپ کچھ سوشیو کلچرل فیکٹرز کی وجہ سے اپنے آپ کو اسٹل لمیٹڈ محسوس کرتے ہیں؟ نالج از پاور کہتے ہیں، and whoever have the knowledge are powerful. کس حد تک آپ اپنے آپ کو empowered محسوس کرتے ہیں؟ I would say کہ یہ سارے ایکسپیرینس نے نیشنل انٹرنیشنل اور جو بھی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے، definitely it has empowered me a lot. ہر ٹرم میں I would say کہ in all aspects of life it has empowered me. In terms of کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو اپنی لائف کا، ڈیفینیٹلی میں ویل انفارمڈ ہوتی ہوں ہر چیز کے بارے میں، جسٹ بیکاز آف مائی ایکسپوجر، مائی نالج، مائی ایجوکیشن، کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا میرے لیے نقصانات یا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اینڈ ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دوسرے جینڈر کے ساتھ کمپیریزن کریں، اگر وہ کم ایجوکیٹڈ ہیں تو ان سے میں ایک بہتر فیصلہ لے سکتی ہوں، رائٹ، بیکاز آئی ایم مور انلائٹنڈ in terms of being educated. And other than that آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، نہ صرف آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں بلکہ you can take responsibility of the entire family. آپ فائنینشلی کہہ سکتے ہیں، آپ مورلی کہہ سکتے ہیں، آپ ایموشنلی کہہ سکتے ہیں. You are able to support them in all terms. آپ کسی پہ بوجھ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو آپ یہ ساری چیزیں آپ کی خود اعتمادی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی ایک بن جاتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو تو آپ کی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہوتی ہے، رائٹ. اینڈ جب آپ کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے تو یو آر ناٹ ایگزسٹنگ اینی ویئر. صحیح ہے، آپ کو کسی شمار میں نہیں کرتے ہیں. جیسے ہمارے
وہاں ایک بہت ہی لوکلی ٹرم یوز کیا جاتا ہے کہ بسن شمار نہیں اپو. جی جی جی. Because of this education, everybody is looking towards me کہ اب یہ کوئی بات کرے تو we will be able to decide that. Even my father, even my brother, even my sister, because وہ میرے اس exposure کو count کرتے ہیں, اس کو weightage دیتے ہیں. Yeah. ابھی تو قابل فخر ہو گئے ہیں نا بیٹیاں, قابل فخر ہو گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے روایتی طور پر دنیا کے کم و بیش تمام کلچرز میں گرلز ویر سین ایز اے برڈن. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مختلف سوشو کلچرل فیکٹرز کی وجہ سے ان کے امیج کو اور رول کو دیکھا جاتا تھا. میں جسٹ کوئکلی آپ کو جو نا انسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا, اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے سوسائٹیز میں عورت کو کا امیج پہلے سے فکس سمجھا گیا ہے کہ عورت کا کام یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو پھر ڈیوائن سینکشن دیا کسی بھی طریقے سے, کلچر کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے. یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ سوسائٹی میں کسی کا بھی امیج پری فکس نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ جن سچویشنز میں وہ فنکشن کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. جو ہی وہ سوشو کلچرل سچویشنز بدل جاتی ہیں, رولز بدل جاتے ہیں, تو اس لیے امیجز بدل جاتے ہیں. میری ناقص رائے میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ آپ سے مؤدبانہ عرض کروں گا کہ جب عورت کے رول کی بات ہو, گرلز کے رول کی بات ہو کہ گرلز کیا کرتی ہیں, کیا کرنا چاہیے, تو یہ ایک ڈیوائنلی سینکشنڈ چیز نہیں ہے. یہ ایک ایوالونگ سوشیو کلچرل حالات کی وجہ سے ایوالونگ چیز ہے. چھوٹی سی مثال دوں, پہلے زمانے میں جنگیں بہت ہوتی ہیں. جب جنگیں ہوتی تھیں رورل ایریاز ہوں یا اربن ایریاز ہوں, ان پر فوجیوں کا قبضہ ہوتا تھا, تو خواتین ایک لائبلٹی بنتی تھی. مرد جو تھے جسٹ شیئر فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے, واریئرز ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفینڈ کرنے والے ہوتے تھے. سارا رول یہیں سے فنکشن ہوتا. دوسرا, رورل ایریاز میں زمینداری میں حالانکہ عورتیں بھی مردوں سے کچھ کم کنٹریبیوشن نہیں دیتی تھی. زمین کا کام ہو, کھیتی باڑی ہو, ایون ہل چلانا ہو, گھر سنبھالنا ہو, اس میں بھی آگے تھی. لیکن جسٹ بیکاز کہ مرد یہ بڑے بڑے کام فزیکل اسٹرینتھ جو ریکوائر کرتے ہیں ایسے کام کرتے تھے, تو عورت کا رول اسی طرح ڈیفائن ہوا. اب جب یہ رورل ایریاز ہم جو سے نکل گئے, رولز اینڈ فنکشن ڈفرینٹ ہو گئے. ہماری بیٹ بکریاں آپ کو معلوم ہے نارتھ میں یا اور رورل ایریاز پاکستان میں دیگر جگہوں پر بھی پالنا بند ہو گیا ہے. ابھی بہت سارے گھروں میں ایک بکری بھی نہیں ہے, ایک بکرا بھی نہیں ہے. تو سارا فوکس ایجوکیشن پہ ہوا. تو اور پھر زمین پر کام کرنا بند ہوا. تو جب یہ ٹرانزیشن ہوئی سوسائٹی کی رورل فنکشننگ سے اربن فنکشننگ, جاب مارکیٹ اورینٹڈ تو یہاں جو کوئی ایکسل کرے اسی کی قدر ہے. ہمارے ایک اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی ایک خاتون رہی ہے, پرائم منسٹر تک خاتون رہی ہیں. تو یہ ان چیزوں نے عورت کے امیج کو بدل دیا. میری جو بات ہوتی تھی وہاں پہ ڈسکشنز جو دوستوں سے ہوتی تھی, وہ کہ عورت کا کام گھر پہ بیٹھنا ہے, عورت کا کام پالنا, مرد اس کو پالنے کے لیے پیسہ لے کے آئے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ اپنے میاں سے خواتین زیادہ کماتی ہیں, اپنے باپ سے زیادہ کماتی ہیں. اس فیکٹر نے ٹوٹلی آلٹر کیا سوسائٹل ریلیشن شپس کو. یہ بیسک پوائنٹ میں بس مجھے بولنا نہیں تھا, جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں انسان کا جو رول ہوتا ہے, اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ اس کے فنکشن سے ہوتا ہے. ہسٹوریکلی یہ فنکشن ڈفرینٹ رہا ہے. ابھی ہم ایک ڈفرینٹ سوسائٹی کی طرف, جیسے پہلے ایگریرین سوسائٹی سے انڈسٹریل ریولوشن کی طرف آ گئے. انڈسٹریل ریولوشن سے اب نالج سوسائٹی کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کے اندر ویلیویبل چیز جو ہے وہ نالج ہے.
جو بھی وہ ایکمولیٹ کر سکیں گے, جو آپ کو بہتر ایکوپ کر سکیں. آپ سوچ سکتے ہیں 70s 60s میں کسی ہنزا کے خاتون کا آسٹریلیا میں جا کے پڑھنا, اور لوگ ان کو گالیاں دیتے, بغیریت کہتے, پتہ نہیں کیا کہتے. میرے زمانے میں یہی تھا, لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بغیرتی ہے. میں نے کئی نعرے مختلف دیواروں پہ دیکھے, عورت کا گھر سے نکلنا مرد کی بغیرتی ہے. اور میں ابھی ہنستا رہتا ہوں, جن لوگوں نے بھی یہ نعرے لکھے ہیں ابھی کیا محسوس کرتے ہوں گے, تو امینہ تھینک یو ویری مچ آپ کے تھاٹس کا. میں بھی میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے, انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن بھی کریں گے تو اس بہانے کچھ اچھی گفتگو, کوئی علمی گفتگو بھی ہو سکے گی آپ سے. مجھے فردر اس کوالٹی کے بارے میں بہت کچھ بات کرنی ہے, اور بچیوں کے حوالے سے جو مجھے سب سے بڑا کنسرن ہے, لاسٹ آپ سے سننا چاہیے لیکن میں بول رہا ہوں چونکہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہے, وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ سکول بھیجنا نہیں چاہتے یا بچے نہیں آنا چاہتے ہیں, لیکن سکولز کا اپنا کنڈیشن, ایکسس جو آپ نے گفتگو کی, اور ایک بہت بڑا فیکٹر جس نے میں جانتا ہوں ناردرن ایریاز میں بہت سارے ہونہار ایکسیپشنل ٹیلنٹڈ لوگوں کو سکول سے بھگایا ہے, وہ پنشمنٹ ہے, فزیکل ہو یا وربل پنشمنٹ. بہت طرح کے پنشمنٹس جو ہے سکولز کے, اس نے بہت سارے لوگوں کو, آپ کے والد صاحب کے زمانے کے ہمارا ٹائم ہے تو ہمارے ہنزا میں مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ سکول کو صرف اس لیے چھوڑے کہ بے تحاشا فزیکل پنشمنٹ دی جاتی تھی علم کے خاطر, تو اس کی وجہ سے ان کے سکول چھوٹ گئے. پھر بعد میں وہ کہیں کوئی آرمی میں گئے, کوئی مزدوری میں گئے, جو ہے نا صرف اور صرف فزیکل پنشمنٹ. اور یہ بہت کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو رہا پاکستانی کلچر میں. اور یہ جو فزیکل پنشمنٹس ہیں اس پر ہم الگ سے پھر گفتگو کریں گے. میری ناقص رائے میں میری بڑی بحث ہوتی تھی کبھی آئی ڈی میں, اگر آپ کو یاد ہو, میرا ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ پیرنٹس نہیں بیچتے ہیں, پیرنٹس اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. میں ہمیشہ پیرنٹس کا ڈیفینڈر رہا ہوں. پیرنٹس جو ہیں اپنے گھر کے پراپرٹی بھی بیچ کے, ہنزا میں مجھے یاد ہے درخت بیچ کے بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے. they did everything possible. آپ اپنے والد صاحب کو کا سوچیں, اپنے زندگی میں اتنی محنت کی ہے, میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح, آپ کو تعلیم دلانے کے لیے کیا نہیں کیا. لیکن جو اسکول بھیجنا باپ کا کام ہے نا, اور اسکول سے مار کے ان کو گھر اسکول سے بھگانا, اتنا خوف پیدا کرتے ہیں اسکول سے اٹریکٹ کرنے کی بجائے. دنیا میں یہ ایک فاؤنڈیشنل چینج ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہو گئی ہے کہ فزیکل پنشمنٹ از پروہیبٹڈ. پاکستان میں بھی مجھے پتہ ہے اللیگل ہے لا کے حساب سے, پالیسی کے لحاظ سے جو ارلیئر آپ نے مینشن کیا, لیکن ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی از ڈفرینٹ ہے. ٹیچرز کے اسمپشن ڈیفیکلٹ ہے. سندھ میں آپ جا کے میری طرف سے پوچھیں, اگر آپ نے ابھی تک نہیں پوچھا ہے کہ وہ ڈنڈے کو کیا کہتے ہیں, وہ سندھ کے ٹیچرز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہ ڈنڈا کیا کرتا ہے, سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈنڈا, انسان بناتا ہے نا. یہ سندھی میں ایکچولی سینگز ہے, پوچھ لیجئے گا. اور اسی طرح اردو میں اور زبانوں میں بھی پہلے زمانے کے کلچر میں ڈنڈے کو, فورس کو ایک انتہائی پاورفل چیز یعنی اولاد کی بہتری کے لیے سمجھا تھا, جس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت سارے بچے جو ہے اسکول سے محروم ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑی باتیں الگ چیزیں ہیں, لیکن آئی ایم شیور آپ کے کوالٹی ایشورنس میں اسکول میں کس قدر ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے, یہ بھی ایک نیسیسری ایلیمنٹ آئی ایم شیور آپ کے اس ایجنڈے میں ہوگا. اسکول کتنا انویٹیشن ہے کہ اسکول کا انوائرمنٹ کیا ہے, بچے آئے تو جی اندر آنے کو جی چاہتا ہے, بھاگنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. میں آپ ساتھ انشاءاللہ ٹیک اپ کروں گا نیکسٹ ٹائم, آپ سے آئیڈیاز, اور آپ کے تھرو اور اس چینل کے تھرو ہم مزید جو ہے نا معاشرے کے اندر وائلنس کا سیلیبریشن ہے, ایڈمیریشن ہے, اس کو کیسے منیمائز کریں. اگر ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے معاشروں میں ریلیجن کے نام پہ بھی جو سب سے زیادہ محبت کی چیز ہونی چاہیے, کلچر کے نام پہ جو ایک میٹھی چیز ہونی چاہیے,
جو بھی ویلیوز کے نام پہ وائلنس کو جو ہے نا بہت زیادہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک تھیم میں گفتگو کریں گے. اگر آپ ابھی فائنل کمنٹس کچھ بولنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. کہ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ بولنا چاہتے ہیں جو میں نے پوچھا نہیں تو آپ کمنٹ کریں گے. یہ ہمارا دل نہیں بھرا, معین اختر کی لینگویج میں کہیں گے ڈکار نہیں آیا. یا جو میرا سو فار ایکسپیرینس ہے اور جو میری لرننگ ہے, اٹس ایپلیکیبل فار آل دا آڈینس, کسی بھی ایج گروپ کے ہیں, پیرنٹس ہیں, پریکٹیشنرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, کہ دے شوڈ گو فار اسکل بیسڈ ایجوکیشن. پینڈیمک نے ہمیں یہ میسج بہت اسٹرانگلی دیا ہے کہ وی شوڈ آپٹ اسکل بیسڈ ایجوکیشن. اب ڈگریز کو پائل اپ کرنا از آف نو یوز. You will be redundant in the market if you are just piling up the degrees. If you have a skill, then you will be a useful element in the market. Otherwise, آپ کے سارے efforts جو ہے نا وہ بالکل ضائع ہو جائیں گے, waste ہو جائیں گے. And secondly, ایک میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں تمام جو listeners ہیں ان کو, کہ آپ اپنی لائف میں smart choices لیں, smart choices لیں اور اس کو فوکس کرتے ہوئے ہارڈ ورک کریں. اگر آپ رینڈملی ہارڈ ورک کر رہے ہیں نا تو یو ول ناٹ اینڈ اپ اینی ویئر, آپ کو ڈیسٹینیشن کبھی بھی نہیں ملے گی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسمارٹ چوائسیز مارکیٹ کے حساب سے, زمانے کے حساب سے, ریکوائرمنٹ کیا ہے زمانے کی, اس حساب سے اگر آپ اسمارٹ چوائسیز لیں گے تو یو ول بی سکسیڈ. آئی تھنک آئی کین بیٹ کہ آپ سکسیڈ ہوں گے, آپ سکسیزفل ہوں گے. کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے. یا دس واز مائی میسج. میرے پروفیسر پی ایچ ڈی میں جب میں گیا تھا تو میرے جو سپروائزر تھے, تو فرسٹ میٹنگ میں نے کہا کہ سر آئی ایشور یو آئی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ ان ورکنگ ہارڈ. تو نو سونر آئی فنشڈ مائی سینٹینس ہی سیڈ, جان عالم خاکی, I don't want you to work harder. I want you to work smarter. بھول نہیں سکتا ہوں, بھول نہیں سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ بات کہی آپ نے, وہ ہماری سوسائٹی میں یوتھ میں ایک فرسٹریشن کا لیول بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے آج کل, اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی نظر آ رہے ہیں. تو اٹس آل بیکاز آف فرسٹریشن. And you are frustrated because آپ نے work hard تو کیا ہوتا ہے لیکن آپ کا آؤٹ کم اور آپ کے ہاتھ بالکل خالی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل ڈان میں دیکھا, کل پرسوں کی بات ہے, تو چائلڈ ڈپریشن, بہت ہی اچھا آرٹیکل تھا, شارٹ سا تھا, بہت ہی چھوٹا تھا, لیکن it draws our attention towards this problem. تو یہ ایک الگ ایک دنیا ہے بچوں کا فرسٹریشن. آمینہ مجھے کہنے دیجئے کہ میں انکریزنگلی سوسائٹی کے اندر جس قدر وائلنس فزیکل اور وربل بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بہت سینسٹیو ہوا ہوں. اور یہاں کے بچوں میں بھی جو ڈپریشن ہے, جو ٹینشن ہے, وہاں کچھ اور پرابلمز ہیں. یہاں کے سوسائٹیز میں اس قدر پریشر بچوں پر بہت ہی ارلی ایج میں, جب وہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں اس وقت بھی اتنے سارے پروگرامز ان کے لیے ہوتے ہیں, اتنے ساری چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں, ان کا بچپنا ہی مارا جاتا ہے. بعض اوقات بہت سارے بچوں کا بچپنا مارا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اگین اندر انٹرسٹنگ ڈائمینشن آف ہیومن لائف ہے. پہلے مواقع نہیں تھے, ابھی ایکسیسو ہے. بچوں کے ہر ایج میں انجوائے کرنا چاہیے. لائف کس چیز لیے, لائف میں ظاہر ہے جیسا آپ نے بتایا خالی سکلز جمع کرنا نہیں ہے, خالی پیسے جمع کرنا نہیں ہے, سٹیٹس جمع کرنا ہے. میں ابھی ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں ڈان کے لیے, ہیپینس پہ. کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ ہیپینس کے لیے, کہ انسان مطمئن رہے, خوش رہے نا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی ڈگریاں کس کام کی, یہ پیسے کس کام کی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے. میرے کمپیوٹر سگنل دے رہا ہے کہ ٹائم از اپ, آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن بہرحال مجھے کنکلوڈ کرنے دیں. آمینہ, آج کا یہ سیشن بہت ہی گہرے دل سے شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور
अपनी मसरूफियात में से थोड़े लम्हात पब्लिक के लिए आपने शेयर किया और दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम ये डिस्कशन सेकंड टाइम भी कंटिन्यू करेंगे जब भी आपको फुर्सत मिले और जब भी मुझे मौका आए। ठीक है मीना, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत मजा आया आप साथ गुफ्तगू करने का और इंशाल्लाह हमारी ये गुफ्तगू कंटिन्यू रहेगी ताकि हम लोगों को स्टिमुलेट कर सकें, अल्टरनेट आइडियाज पे फोकस करने के लिए हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टिल ब्राइटर फ्यूचर। Thank you very much, Amina. Thank you for Thanks a having me. lot. Thank you. Thanks.